बुध के दिन नाखून काटना कैसा है? अगर आप नाखून काटते हैं तो उनको काटने का सही और सुन्नत तरीक़ा क्या है? फिर ये भी सुनते चलें कि अगर आपने नाखून काट लिए हैं तो उनको फेंकना किधर है? क्या अगर आप नाखून घर के अंदर काट कर फेंक देते हैं तो क्या उससे घर में कोई परेशानी आती है या कोई और रंजो गम या कोई तकलीफ देखने को मिलती है? और एक बात और याद रखें कि नाखून काट कर फेंकना किधर है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरबाज कादरी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और इंट्रो और थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वीडियो को हमने 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब जिन हजरात को जो भी इसका हिस्सा देखना हो तो वो उस हिस्से तक स्किप कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में कोई भी आप इस तरह की नेगेटिव बात ना लिखें जिन बातों से ये तासुरात मिलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी वीडियोस के अंदर कमी है। जैसा कि पिछली वीडियो पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये देखने को मिले कि आपने वीडियो को लंबा कर दिया है। भाइयों, दीनी वीडियो हमेशा लंबी हुआ करती हैं जिनमें आपको फुल नॉलेजेबल बातें मिला करती हैं। अगर आपको नॉलेज इकट्ठा करनी है, अगर आपको नॉलेज चाहिए दीन के बारे में, तो आपको वक्त लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो वक्त से देर से आती है वही दुरुस्त आया करती है। लोग अक्सर बहुत सारे उलमा की क्लिप्स को काट लिया करते हैं और उनसे आधे आधे फतवों को निकाल कर फिर उलमा के ऊपर तंज करते हैं कि आपने इस तरह की बात कही थी। हालांकि वो बात ऐसी नहीं होती, लेकिन उसको काट पीट कर बात को इस तरह का रुख दे दिया जाता है। यही वजह है कि दीनदारी के मामले में आदमी जो है कभी भी जल्दबाजी ना करे। जिस तरह से बुजुर्ग मिसाल देते हैं कि अगर आधा हकीम हो तो जान का खतरा है, और आधा मुल्ला हो या आधा मौलवी हो तो ईमान का खतरा है। बात यही है, आधी नॉलेज लेंगे तो ईमान जाने का खतरा तक बढ़ सकता है। इसलिए वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश किया करें। अब चलते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने मेन वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने 4-5 पॉइंट्स ही अपने पास में नोट करके रखे हैं जिनको मैं तफसीली तौर पर आपके सामने बताऊंगा। इनमें सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट वो है जो हम वीडियो के आखिर में जिक्र करेंगे कि बुध के दिन नाखून काटना कैसा है। अव्वल तौर पर आप ये समझ लें कि नाखून आदमी आम तौर से काटता है इसलिए कि इस्लाम ने हर एक चीज़ का एक तरीक़ा हमको दिया है। नहाने के लिए वैसे आदमी समंदर के अंदर लौट ले तब भी उसका नहाना मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अगर नापाकी की हालत में इंसान है तो जब तक अल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक न नहाएगा, जब तक जिस तरह सुन्नत में बताया गया है या कुरान मजीद के अंदर जो वजाहत नहाने की दी गई है, अगर उस तरह से नहीं नहाएगा तब तक इंसान नमाज पढ़ने के या कोई भी इबादत करने के लायक नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के इस प्यारे दीन के अंदर अलग अलग हर चीज़ के लिए तरीक़ा बयान किया गया है। जब हम देखते हैं एक छोटे से छोटे पहलू की तरफ कि हमें मिट्टी कौन सी इस्तेमाल करनी है, तब भी अल्लाह के रसूल ने तालीमात अता फरमाई है कि आप पाक मिट्टी को इस्तेमाल करें, मिट्टी ऐसी होना चाहिए। जब इन छोटी छोटी चीज़ों तक का हमारे सामने जिक्र कर दिया गया है तो जो डेली के हमारे यूजेस में आने वाली चीज़ें हैं और डेली में हमारे जो मसाइल डेली जो हम पर आते हैं और हम उनको क्लियर करते चलते हैं, तो उनमें भी हम चाहिए कि सुन्नतों की तरफ जो है रुजू करें। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है कि ये महबूब की ज़िंदगी यानी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियोलॉजी है। अपने कैरेक्टर को हुजूर की तरह बनाने की कोशिश करें, और वो तभी पॉसिबल है जबकि आप और हम सुन्नतों के पाबंद होने लगेंगे। अव्वल चीज़ जो है आप समझ लें कि नाखून काटने का भी तरीक़ा इस्लाम के अंदर बताया गया है, और वो तरीक़ा ये है कि आप अपने हाथों के नाखून को सुन्नत के मुताबिक काटें। और सुन्नत के मुताबिक काटने का एक जो फ़ायदा है वो यही है कि अल्लाह के रसूल की जो आइडियोलॉजी है आप उसको अपने अंदर जो है एक्सेप्ट करने का जज्बा रखेंगे और अल्लाह के रसूल की सुन्नत से जुड़ते जाएंगे। नाखून काटने का तरीक़ा जो बताया गया है सुन्नत के मुताबिक, वो कई मुतअद्दिद फ़िक़्ह की किताबों के अंदर अगर आप मुताला करना जानते हैं तो आप किताबों की तरफ रुजू करते हैं। बहार शरीयत वगैरह या अनवार शरीयत, कानून शरीयत, इन सारी किताबों के अंदर ये छोटी छोटी किताबें, बाकी बड़ी किताबों के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है कि सुन्नत तरीक़ा जो है नाखून काटने का वो ये है कि आप अपने सीधे हाथ से शुरू करें, और ये जो शहादत की उंगली है आप इससे शुरू करेंगे। पहले इसके नाखून काटें, फिर उसके बाद में इसी तरतीब से बराबर बराबर आते जाएं। अब आपको अंगूठे का नाखून नहीं काटना है, आपको इस हाथ पर आ जाना है और इधर से आप काटते हुए शुरू कर दें। यहाँ से आप काटना शुरू करेंगे, उसके बाद में आप इस नाखून को काटेंगे अंगूठे के, और लास्ट में आकर आप सीधे हाथ के नाखून को काटेंगे। ये सुन्नत तरीक़ा हो गया नाखून काटने का। ये तो बात समझ में आ गई कि सुन्नत तरीक़ा हो गया। अब एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखें जो मैंने पहले बयान किया है कि सुन्नत तरीक़ा नाखून काटने का ये है। नाखून आप कैसे भी काट सकते हैं, आपके जिस्म को पाक करना मकसद है, लेकिन अगर सुन्नत की तरीके से काटेंगे तो वही बात है कि मुंह धोएंगे तो आपको सिर्फ मुंह धोने का जो है वो नतीजा दिख जाएगा, आपका चेहरा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुंह धोने के साथ साथ वुजू भी कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला वुजू की इबादत का सवाब आपको अता फरमाएगा। इसी तरह से आप नाखून काटें, पाक हो जाएंगे,
لیکن اگر آپ نے ناخن کو سنت طریقے سے کاٹا ہے تو ان ناخنوں کے کاٹنے کا آپ کو اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب دوسری طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں، دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اب ہمیں ناخن وغیرہ یہ کتنی مدت تک رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہر چیز جو اسلام نے ہم کو دی ہے اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ رکھی ہے۔ نکاح کے لیے 4 کی لمٹ لگائی گئی مرد کے لیے، اسی طرح سے اور دیگر چیزوں کے لیے عورت کی عدت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی، طلاق شدہ عورت کے لیے الگ جو ہے مقرر وقت کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کے ایک لمیٹیشنز اللہ نے لگائے ہیں تاکہ کسی بھی بندے پر کوئی حرج لازم نہ آئے، اس کے اوپر کوئی حرج میں نہ پڑ جائے۔ اسی طرح سے کچھ مخصوص جگہوں کے بال اور یہ ناخنوں کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 40 دن سے اوپر نہ بڑھنے پائیں۔ یہ ہاتھوں کے، پیروں کے ناخن اور آپ کے جو ہیں بغلوں وغیرہ کے بال اور جو ہے مخصوص مقامات کے جو بال ہیں وہ بھی کیا ہے 40 دن سے اوپر نہیں بڑھنے چاہیے، ورنہ یہ خلاف سنت اور مکروہ تحریمی یعنی کہ حرام کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی عبادتیں قبول ہونے میں دقتیں اور پریشانی آنے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے سینے میں رکھیں اور 40 دن کے اندر اندر ان ناخنوں کو کاٹنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں تو بات ہو گئی یہ، ویسے تو یہ ہفتے کے اندر بڑھ جاتے ہیں، ایک ہفتے میں ہی ان کو کاٹ لینا بہتر ہے۔ ہفتے کے اندر اندر کسی کے 3 دن کے اندر بڑھ جاتے ہیں، خصوصاً میرے اپنے اگر میں آپ کو بتاؤں تو 2 سے 3 دن یا 4 دن کے اندر یہ دوبارہ ریکور ہو کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بار بار کاٹنے پڑتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں جو انسان کو خود بھی بری لگتی ہے، جس وقت وہ پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے اس کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، اس کے اندر میل وغیرہ جم جاتی ہے، تو پھر وہ ساتھ میں لوگ اس کو کھانا کھلانا بھی پسند نہیں کرتے کہ بھائی تمہارے تو ناخن اتنے بڑے ہیں اور ان کے اندر میل بھرا ہوا ہے تو تم کہاں کھانا کھانے ہمارے ساتھ میں بیٹھتے ہو۔ تو یہ تو چیزیں طہارت و نظافت والی انسان کو اپنے اندر ویسے اپلائی کر کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس دین کا ایک حصہ ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دین کے اندر کمال یہ ہے کہ آدھا ایمان آپ کی صفائی ستھرائی سے ہی مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام نے جسم کو صفا ستھرا، اخلاق کو صاف ستھرا اور اسی طرح سے اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھنے میں ہی آقا علیہ السلام نے آدھے ایمان کی بشارت عطا فرما دی ہے کہ آدھا ایمان مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ اب ذرا یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ 40 دن تک کون وہ شخص ہوگا جو اپنے ناخنوں کو باقی رکھتا ہے۔ پھر بھی شریعت نے ایک گنجائش دی ہے، ایک لمٹ لگا کر کے رکھی ہے۔ 40 دن کے اندر اگر کسی کو ناخن کٹر نہ مل سکے، کوئی قینچی نہ مل سکے یا کسی اور مجبوری کے تحت اپنے جو ہے ناخنوں کو تراش نہ سکے، تو اس شخص کے لیے یہاں پر یہ لمٹ باندھی گئی ہے کہ وہ 40 دن کے اوپر نہ بڑھنے دے، اس کے اندر اندر اپنے ناخن وغیرہ کو کاٹ لے۔ اب یہاں پر تیسری طرف ہم چلتے ہیں، تیسرے پوائنٹ کی طرف، وہ یہ ہے کہ ناخن کاٹ لیے ہیں، اب کاٹنے کے بعد میں پھینکے کہاں پر جائیں؟ یہ تھوڑا ٹف سوال ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کرتا ہے کہ آخر جب ہم نے ناخن وغیرہ اپنے کاٹ لیے ہیں تو ہم ان کو پھینکے کہاں پر؟ تو دیکھیں، اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ مٹی کے درمیان میں، مٹی کے نیچے اپنے بالوں اور ناخنوں کو دبا دیا جائے، لیکن گندی جگہوں پر ان کو پھینکنے سے جو ہے گریز کریں، جیسے کہ لوگ کوڑے دان کے اندر ڈال دیتے ہیں، بہت سے لوگ نالی کے اندر بہا دیا کرتے ہیں۔ جب تک پتہ نہیں تھا تو بہت سے لوگ ایسا حرکت کرتے تھے، لیکن جب پتہ چلا ہے تو ان لوگوں نے اس چیز سے توبہ بھی کی ہے۔ تو آپ حضرات میں بھی اگر یہ چیز کہیں پائی جاتی ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد نالی میں پھینک دیا کرتے ہیں تو اس چیز سے بچیں۔ کہیں کہیں ہمیں یہ بھی آیت ملتی ہے علماء کرام کی زبانی کہ قیامت کے دن یہ ناخن اور یہ سر کے بال وغیرہ جو بھی آپ نے تراشے ہیں، کٹوائے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر کے گواہی دیں گے۔ اب جب یہ نالی کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو بھلے آدمی سوچنے والی بات ہے کہ کس طرح سے ان کا جو ہے انجام حشر جو ہوگا اور پھر یہ کس طرح سے گواہی دے پائیں گے۔ تو اس لیے اپنے جسم کا یہ بھی آپ کے ایک حصہ ہے، تو اس کی بھی آپ کو جو ہے کاٹنے کے بعد بھی آپ کو اس کا احترام وغیرہ کرنا باقی، اس لیے کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، یعنی اللہ نے ہم کو یہ عطا فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہم تحفے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ان تحفوں کو بڑی سنبھال کر کے رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے اوپر دھولے چڑھ جاتی ہیں تب بھی وہ پھینکنے لائق بھی ہو جائے تب بھی اس کو بڑی احتیاط سے سالوں سال، 12 سال، 25 سال ان کو اپنے گھروں میں لوگ رکھتے ہیں کہ بھائی کسی نے دیا تھا۔ جو تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی بے حرمتی کریں گے؟ ایک عام انسان تحفہ دے تو اس کا اتنا احترام، اور جو تحفہ اللہ دے اس کی بے حرمتی، تو اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کی بھی کیا ہے حفاظت کریں۔ اب چلیے تیسری طرف ایک چلتے ہیں۔ اس پوائنٹ میں آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ ناخن وغیرہ جو کاٹیں گے ان کو کسی ٹھیک ٹھاک صاف ستھری جگہ پر ہی ڈالنا ہے تاکہ بے حرمتی سے بچ جائے۔ اب چلیے ایک چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ وہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر اگر کسی نے بیٹھ کر کے ناخن کاٹے ہیں، مثلا گھر کی عورتیں وغیرہ اکثر ایسا کرتی ہیں، چارپائی پر بیٹھی اور اس کے بعد میں پھر ہوتا کیا ہے، انہوں نے ناخن کاٹے اور وہیں پر وہ گرے رہے، چارپائی سیدھی ہوئی، وہ ناخن گر کے نیچے آ گئے، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔
فرمایا گیا کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو توبہ کرے اور آگے سے اس کام سے گریز کرے، اس لیے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ عادت ہو کہ وہ اپنے کاٹے ہوئے ناخن وغیرہ کو جو ہے اسی طرح سے پھینک دیا کرتا ہے مٹی کے اندر یا ایسے ہی ڈال دیا کرتا ہے گھر کے اندر، تو اس گھر کے اندر روزی تنگ کر دی جاتی ہے اور اس گھر سے رزق کی جو ہے برکتیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ اب وہ کون شخص ہوگا جو اپنے رزق کی تنگی چاہتا ہوگا اور اپنے جو ہے گھر کے حالات کو بد سے بدتر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوگا؟ آج بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر لے، اس کو پتہ نہیں کہ وہ گھر کے اندر کیا کر کے آیا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دیکھیے، شریعت نے ہمارے اوپر پریشر نہیں بنایا ہے کبھی بھی، لیکن ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز کا انسان کو آرڈر ہے، وہ پڑھتا ہے، لیکن تہجد کا انسان کو اگر آرڈر نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو پڑھنے میں فائدے نہیں ہیں۔ اس کو پڑھنے میں اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی عقل وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتی ہے، پریشر نہیں ہے شریعت کا۔ اسی طرح سے یہاں پر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، ضروری بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہو ہی جائے، پاسبل تو ہے نا، تو پاسبلٹیز جو ہیں ان کی طرف اگر ہم نظر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار کے اندر تنگی لانے والے ہوں، ہمارے گھر کے معاملات کو خراب کرنے والے ہوں۔ تو علماء کرام کی اگر مانیں، جو کبار علماء ہیں، ان کا فرمانا یہی ہے کہ گھر کے اندر ناخن کاٹ کر کے نہ پھینکے جائیں، بلکہ ان کو طریقے سے ایک جگہ دوسری جگہ جا کر کے ڈالا جائے تاکہ گھر کے اندر کوئی بھی تنگ دستی کا معاملہ ظاہر نہ ہو۔ اب چلیے آخری پوائنٹ جو ہے ہمارا، اس کی طرف ہم چلتے ہیں، جس کے اندر میں نے آپ سے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ ہم سب سے آخر میں اس کو ذکر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ یہ تھوڑا سا اور ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ عوام کے اندر کچھ رائج یہ بات ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا تھوڑا جو ہے وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ عوام کی ہر بات درست نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن کچھ باتیں ان کے درمیان میں وہی آتی ہیں جو علماء سے چل کر کے نکلی ہیں۔ آپ اگر گوگل کریں گے اس سوال کو تو دارالافتاء اہل سنت .net کر کے ایک ویب سائٹ ہے غالباً، اس پر مفتی محمد قاسم عطاری صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس پورے مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ بدھ کے دن ناخن وغیرہ کاٹنا کیسا ہے۔ جب سوال ہوا، مستفتی نے سوال کیا، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی وجہ سے انسان کو برس یعنی کبرے پن کی جو ہے بیماری وہ لگ جایا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبرا پن کسے کہتے ہیں، کبرے پن کی بیماری کیا ہوتی ہے، وہ جن کے جسم پر وائٹ اسپاٹ والے وغیرہ نشان پڑ جایا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بدھ کے دن جان بوجھ کر کے ناخن کاٹتا ہے تو اس شخص کے لیے اندیشہ ہے کہ اس کو یہ بیماری لگ جائے گی۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ سوال پیش ہوا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ جو بدھ کے دن ناخن کاٹنا ہے یہ موری سے برس ہے، یہ موری سے برس ہے، یعنی کہ برس کی بیماری کو لاحق کرنے والا ہے، تو اس سے کیا ہے بچا جائے، اس کام سے گریز کیا جائے۔ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے تو اس کے متعلق ہمیں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ملتا ہے جس کو میں اور زیادہ شارٹ ٹرم میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک محدث تھے کوئی غالباً، تو ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو جب دیکھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تھا کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹنا کہ یہ برس کی بیماری لاتا ہے، جب انہوں نے اس حدیث پاک کو دیکھا تو علماء کا تو کام ہی ہے تحقیق کرنے کا، تو ریسرچ انہوں نے جب کی تو اس حدیث کی سند میں ان کو کہیں نہ کہیں کمزوری دکھی، تو انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا، اور ضعیف قرار دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر عمل بھی جو ہے ممکن نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے تو ضروری تو نہیں کہ ایسا ہو جائے، ضعیف حدیث جو ہے وہ تو ہوتی اس لیے ہے کہ کر لیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، تو انہوں نے بدھ کے دن جان بوجھ کر کے ناخن کاٹے۔ اب ان کو جو ہے یہ برس کی بیماری لگنے لگی، کئی دن تک وہ اسی مرض میں مبتلا رہے، لوگ ان کو دیکھتے رہے کہ ان کو بیماری لگ چکی ہے، اب کیا کریں کیا کریں۔ ایک دن عبادت کر کے رات میں سوئے تو رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں انہوں نے دیکھا۔ یہ عاشقان مصطفیٰ کبھی ان کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب یہ سوتے ہیں نا تو ان کے مقدر جاگ جایا کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ التحیۃ والثناء کی ان کو دیدار کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے دیدار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ عجیب مرض سے تھوڑا تھوڑا ہو کر کے شروع ہوا تھا، پورے جسم پر پھیل چکا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ایک حدیث مجھ تک پہنچی تھی کہ جو شخص بدھ کے دن ناخن کاٹتا ہے اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو برس کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس حدیث کی سند کو میں غور کیا تھا اور وہ سند مجھے ضعیف لگی، اس لیے میں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے، پیارے آقا نے ہاتھ رکھنا شروع کیا، اپنا دست اقدس جو ہے وہ ان کے جسم پر پھیرنا شروع کیا، اور پیارے آقا کا ہاتھ پھیرنا تھا
پیارے آقا کے جو دست اقدس تھے وہ ان کے جسم سے جیسے ہی لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میرا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ حدیث پاک اس کو تو میں اپنی نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے ضعیف ہی نظر آتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بات ہم تک منسوب ہے، تم تک جب یہ بات پہنچی تھی، ضعیف ہی کیوں نہیں تھی، کہ آقا کا فرمان ہے، تب تم کو اس کو مان لینا چاہیے تھا۔ جاؤ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرض کو ٹھیک فرما دیا ہے۔ صبح اٹھ کر کے دیکھتے ہیں تو سارا مرض جو ہے وہ جسم پر سے ختم ہو چلا تھا۔ لیکن یہ محدث تھے پلس عاشق رسول تھے، اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا۔ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں سے دور ہیں، ان سے بھاگتے ہیں، تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے؟ نہ کرنے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا، جب وہ محدث ہو کر کے، وہ آقا کے چاہنے والے عاشق ہو کر کے آقا کے فرمان کی جو وعید تھی اس سے نہ بچ سکے، اور اس کے بعد میں آقا ہی کا کرم ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گئے، تو ہم جیسا ایک نارمل بندہ وہ کس طرح سے جو ہے ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مجھے اور آپ کو سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنی سی عرض آپ سے کروں گا کہ جو پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس پوری ویڈیو کے اندر جو باتیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ آپ نے کی ہیں ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، اور اگلے ہی دن سے اگر ناخن کاٹیں تو سنت طریقے پر کاٹیں، پھینکنے جائیں تو ان کو ایک طریقے کی محترم جگہ پر ان کو پھینکیں یا رکھیں یا مٹی میں دبا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔